बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनरल फैज़ हमीद साहब इस वक्त यानी कि पेशावर के जो कोर कमांडर हैं वो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं और काबुल का जो सरीना होटल है उस होटल में एक अगस्त में उनकी एक तस्वीर जो थी वो बड़ी पॉपुलर हुई थी। वो जो उन्होंने चाय का कप हाथ में पकड़ा हुआ है और वो सरीना होटल की लॉबी में खड़े होके वो चाय पी रहे हैं और वो जो कप है वो बेसिकली अगस्त में वो फिर 15 अगस्त और फिर वो उसकी बड़ी कॉनोटेशंस हुई क्योंकि जो पाकिस्तान के ऊपर 65 में जो हमला किया गया था ना जी 6 सितंबर 1965, तो इंडियन जो आर्मी को कमांड कर रहे थे वो लाहौर जिम खाना में शाम की चाय पीने के मतमन्नी थे, लेकिन जो अमेरिका तो वहाँ से इनखला हुआ, यानी इसकी कॉनोटेशन ये है कि काबुल से अमेरिका का इनखला हुआ लेकिन शिकस्त जो है वो भारत को हुई थी। मैं हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है भारत को शिकस्त हुई थी या नहीं हुई थी, ये एक ज़िम्नन मैंने बात अर्ज़ कर दी कि जनरल फैज़ हमीद साहब वो कप वाली तस्वीर वो बड़ी हम वो ग्लोरियस आइडियलाइज और हमारी वो अना को तस्कीन करने वाली वो वाली तस्वीर थी, कौमी अना की तस्कीन वाली। तो बहरहाल इस पर भी बहस हो सकती है कि कौमी अना क्या होती है क्या नहीं होती। अगेन ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है हमारा कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो इस वक्त एक बार फिर, अब मैं जब आपसे मुखातिब हूँ तो ख़बरें हैं कि वो काबुल के उसी होटल में देखे गए हैं, सरीना होटल में। और सदफ़ चौधरी हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है, ये अल जज़ीरा की प्रोड्यूसर हैं और इन्होंने सदफ़ चौधरी लिखती हैं, ये उर्दू में लिखा हुआ है इनका जो ट्वीट हैंडलर है उसमें ये प्रोड्यूसर हैं अल जज़ीरा की। इन्होंने कहा कि जी कि एक बार फिर जनरल फैज़ जो हैं वो देखे या वो पाए गए हैं सरीना होटल में। तो अब इसके बाद यकीनी तौर पर जो है वो घंटियाँ खड़कना जो है वो मानी खेज़ हैं। अगरचे अभी तक पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की रियासत ने इसकी कोई तस्दीक या तरदीद या इसकी कोई वजाहत नहीं की, ना ही जो इंटरिम गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की उस तरफ से कोई इस तरह का कोई बयान या कोई चीज़ सामने आई है। तो प्राइवेटली लोगों ने, सहाफ़ियों ने वहाँ पर उनको देखा, एक बिल सरवर इस तरह का उनका नाम है, अफ़गान सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है। और लेकिन वो कहते हैं कि जी कि ये जो ऑफिशियल्स हैं ये यानी कि जो रियासतें हैं दोनों तरफ की वो इसको कंफर्म नहीं कर रही, लेकिन लोगों ने देखा है वहाँ पर उनको। तो अब यहाँ पर वो एक डेलीगेशन के साथ गए हुए हैं और वो वहाँ पर क्यों गए हुए हैं और उनके जाने के साथ इस वक्त जो लोगों के जहन में जो फौरी ख्याल फूट रहे हैं वो ख्यालात क्या हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त चर्चा क्या है। और वो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पहली बात ये कि देखें कि जनरल फैज़ हमीद साहब का एक पोर्टफोलियो जो था DGISI के हवाले से वो इस तरह का था, वो इस तरह का है कि वो पॉलिटिक्स उनकी एक बहुत बड़ी डोमेन होती है। बदकिस्मती है, नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो ISI है उसका काम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली जो साजिशें हैं समंदर पार या सरहदों के बाहर, उन साजिशों का पता चलाना और उन साजिशों को वकूफ़ पज़ीर होने से पहले, मैच्योर होने से पहले डिफ्यूज़ करना, ये उनकी ज़िम्मेदारी है बुनियादी। अब उनको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मैं जब उनका नाम लेता हूँ उनके वो फ़रिश्ते नहीं थे, उनसे भी गलतियाँ हुई और जब मैं कोई ज़िक्र करता हूँ तो वो जनाब लोग जो हैं वो उनके जो चाहने वाले हैं वो हमें आड़े हाथों लेते हैं कि जिस तरह भुट्टो से कोई गलती नहीं हो सकती। तो भुट्टो साहब से गलती हुई, उन्होंने पाकिस्तान की ISI के अंदर एक पूरा डेस्क, एक DG होता है उसका जिसको DGC कहते हैं, कि वो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासतदानों को हुकूमत वक्त या फिर अपने जो कह लें पेरेंट बॉडी के कहने के ऊपर जो है वो ट्विस्ट भी कर रहा होता है, उनके बाजू भी मरोड़ रहा होता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी कर रहा होता है, बहुत कुछ कर रहा होता है। और इस ज़िम्न में वो सहाफ़ियों तक आता है, वो पाकिस्तान के आम जो एक्टिविस्ट होते हैं उन तक पहुँचता है और उन तक जो है वो चीज़ों को फैब्रिकेट भी करता है, इंजीनियरिंग भी, डॉक्टरिंग जिसको कहते हैं वो भी करता है, डॉक्टर करता है उसको। तो मतलब को किसको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, किसकी नौकरी रहनी, ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और अगर कोई जो है वो थोड़ा सा कोई ज़्यादा ही उड़ना शुरू कर दे सहाफ़ी कोई, तो जनाब उसको फिर वापस है नहीं। तो
وہ ان کا ایک ڈومین تھی تو وہ بدنام ہوئے اس ڈومین کی وجہ سے، اس رول کی وجہ سے، اور پھر زیادہ بدنامی ان کے حصے میں یہ آئی کہ ان کو وہ کہا گیا ان کے بارے میں کہ وہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو تھے وہ ان کی ملی بھگت ہو چکی تھی، اس طرح کر کے ان کے خلاف باتیں ہوئیں اور پھر زبان زدیں عام ہوئیں، اور پھر اس لیول پہ ہوئیں کہ ان کے خلاف لوگ یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ درخواستیں لے کے عدالتوں میں گئے۔ پاکستان کے ایک ہائی کورٹ کے ایک جج نے ان کے اوپر براہ راست الزام بھی لگائے، اور ان کے خلاف، میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایفیڈیوٹ بھی دیا ایک طرح سے کہ جی کہ یہ صاحب تھے، یہ بلاتے تھے اور یہ کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا، بڑی کہانیاں ہیں۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ شاید آج بھی پاکستان کی پالیٹکس میں ایکٹیو ہیں۔ میں آپ کھل کے بات کروں گا اس کے اوپر کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، ایون جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں، وہ احمد قریشی صاحب ہیں، وہ اسرائیل کے دورے پہ گئے ہیں، وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے وہ کہ جی کہ انہوں نے، شیریں مزاری صاحبہ نے یہ باتیں کہیں کہ جی کہ یہ کیا کرنے گیا ہے، کس طرح گیا ہے، آگے سے انہوں نے جواب دیے ان کو، اب ان کے جواب کے اوپر پورا تھریڈ بنایا ہوا ہے، اور وہ پاکستان کی فوج کے ترجمان کو بھی ڈرا دھمکا رہی ہیں کہ ایسی پھر بول دیں گے جو کچھ بولنا ہے، کیونکہ احمد قریشی صاحب نے وہ الزام لگایا عمران خان صاحب کے اوپر کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے، وہ تھے بیسیکلی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، اور پھر جب اسرائیل کا ذکر ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پیشین گوئیاں ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اور حکیم سعید صاحب کی، وہ لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں۔ یہ پاکستان ورچوئل ایک ایرا ہے، ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایرا ہے، لوگوں کو جا کے لائبریریوں میں جا کے کتابیں نہیں کھنگالنی پڑتی، پرانی اخباریں نہیں ڈھونڈنی پڑتی، اپنا وہ جیب سے موبائل نکالتے ہیں، وہ یوٹیوب سے چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے شیئر کر دیتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی شیئر ہو رہی ہیں ان کی۔ تو پھر جب اسرائیل کا کوئی ذکر ہوگا، چھیڑ ہے اسرائیل ان کی نا، تو مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح کر کے جب وہ عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں پاکستان کی فوج کے اوپر، نام لیے بغیر، نام لے کے، میر جعفر کون ہے، بہت سے میر جعفر ہیں، میرے قتل کی سازش ہے، یہ وہ ہے، تو بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ مطلب عمران خان صاحب کو ابھی بھی کوئی اندر سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، تو شک جو ہے وہ وہیں پہ جاتا ہے کہ جو ان کو پہلے سپورٹ کیا کرتے تھے، سر عام کیا کرتے تھے، جن کی ڈومین تھی، میں جنرل فیض صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو لوگوں کو مطلب جو ہے وہ تھوڑی سی ایک کہہ لیں کہ گھبراہٹ سی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ مطلب وہ اب افغانستان میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان ہے ساری کی ساری صورتحال میں۔ تو جو پاکستان کے فوج کے اسٹرکچر کو نہیں سمجھتے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، اس پہ نہیں گھبرانا چاہیے۔ آپ یاد کریں کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ان کو جو پہلی بریفنگ دی گئی وہ وزیرستان میں دی گئی، اور جو پہلی بریفنگ دی وہ کور کمانڈر پشاور نے دی، اور وہ اس کی ایک کانوٹیشن ہے، اس کا ایک سیاسی ترجمہ ہے، اور وہ سیاسی ترجمہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈسپلن فورس ہے۔ مسٹر پرائم منسٹر، آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ کو ہم سب اوبے کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے دستور کو ماننے والے ہیں، اور وہ جو غلطیاں ہوگی وہ ہم نے 2.5 سال پہلے سے چھوڑ دی ہوئی ہیں۔ یہ ڈی جی آئی، میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کسی الیکشن میں 2.5 سال ہو گئے ہیں کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، یہ والے الیکشن ہوئے، بلدیاتی الیکشن ہوئے، اور پھر اس کے علاوہ جتنے ضمنی الیکشن ہوئے، خود سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوج کے فٹ پرنٹس نہیں ملے ہیں، پاکستان کی فوج سیاست سے دور ہو چکی ہے۔ تو اب مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دور ہیں، تو وہ اس بریفنگ کا مطلب بھی یہی تھا کہ آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے، اور یہ جنرل فیض کے متعلق جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی آپ کی پارٹی کی ریزرویشنز ہیں وہ مطلب وہ ایک عہدے تک تھیں، یہ جب اس عہدے پہ تھے تو تب ان کی انوالومنٹ تھی، اب ان کو ہٹا کے یہ ان کو ایک کمانڈ دے دے گی پشاور کی، تو اب یہ وہی کام کریں گے جو ان کو تفویض کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک کانوٹیشن ہے، یہ ایک ترجمہ ہے، یہ ایک خیال ہے، یا یہ ایک پرسپیکٹیو ہے صورتحال کا۔ تو پاکستان کی جو آرمی ہے وہ انتہائی پروفیشنل، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی کہ یونٹی آف کمانڈ، ڈسپلن، اور اسی کا یہ تقاضا ہے۔ لیکن بات عمران خان صاحب کی ہے،
عمران خان صاحب کی اگر ہم باتیں کریں تو پھر ہمیں تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنا طرز عمل کیا ہے. میں پاکستان کی فوج کو اس سے علیحدہ کر کے آپ کو بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب میں 9 اور 10 اپریل کی رات کو جو خبریں پھیل گئی تھیں، میں وہ خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ خبریں ہیں کہ جی کہ یہ بات زبان زد عام پھیل گئی تھی کہ جی کہ 9 اور 10 سے پہلے جب عمران خان صاحب جو تھے وہ لٹکا رہے تھے چیزوں کو، تو یہ خبر آئی مارکیٹ میں اور بہت سے لوگوں نے اس پر اظہار خیال بھی کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یعنی کہ جنرل فیض صاحب کو، اب مجھ کو یہ بات کرتے ہوئے ذرا ہنسی بھی آ رہی ہے کہ کہا تھا کہ جی کہ اگر عمران خان صاحب نے کوئی وائلیشن کی، دستور کو ماننے کی یا کوئی اڑی پھنسی کی، تو پھر آپ جائیں گے اور جا کے ان کو کنوے کریں گے کہ پائن اب گیم از اوور. تو پھر جب 9 اور 10 کی درمیانی رات وہ جو پریزن وین آئی تھی، وہ جو ہیلی کاپٹر گیا تھا، تب بھی یہ باتیں پھیلیں. اور یہ باتیں جو ہیں وہ پھر جو پھیلی تھیں اس کے اوپر 2 ٹوک سوال بھی DGISPR سے، وہ مشہور زمانہ جو 18 اپریل کو غالباً تھی یا کچھ تھی اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، پروڈیوسر صاحب لگا دیجیے گا ڈیٹ نکال کے. تو وہ اس ڈیٹ کو جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں یہ سوال پوچھے گئے تھے کہ جی کہ وہ سنا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے آرمی چیف اور بلکہ جنرل فیض گئے تھے اور انہوں نے جا کہا تھا کہ جی کہ مسٹر پرائم منسٹر گیم از اوور. تو اس کی تردید کر دی گئی تھی. لیکن لوگ ابھی بھی ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ جو نجی محفلیں ہوتی ہیں اور بڑے اہم لوگوں کی، میں کوئی عام یہ تھڑے باز یا کوئی عام جو لے مینز ہوتے ہیں نا ان کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو جو میٹر کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے گھروں کے ڈرائنگ رومز کے اندر جو محفلیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ باتیں اب بھی ہوتی ہیں. تو اگر ہم اس کو مان لیں تو پھر وہ میں اب اس کو تھوڑا سا اور میں کچھ ایک باتیں میں آپ کو پہلے وہ کر دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو میں اب آپ کو جو باتیں چل رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، ان کو زیادہ تقویت عمران خان صاحب کی اپنی باتیں دے رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو باتیں عمران خان صاحب کی تقویت دیتی ہیں ان باتوں کو، ان افواہوں کو، میں پہلے وہ آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تھے نا جی، تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں نواز شریف کے خلاف نکلتا ہوں تو لائن آف کنٹرول پر بارڈر گرم ہو جاتا ہے، یا لائن آف کنٹرول گرم ہو جاتی ہے، انڈیا جو ہے بمباری شروع کر دیتا ہے، مودی جو ہے یہ مودی اپنے یار کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے. اوکے. پھر جناب علی آپ نے ابھی یہ پچھلے جو جلسہ تھا جس میں عمران خان صاحب نے اپنے قتل کی سازش کا ذکر کیا، اس میں انہوں نے لیاقت علی خان کا قتل گنوایا کہ وہ رائے گاں گیا. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا قتل گنوایا جو سیاسی قتل تھا، عدالتی قتل تھا جو کہا جاتا ہے، رائے گاں گیا. ضیاء الحق کا جہاز کا گرنا گنوایا کہ رائے گاں گیا. اور میں چاہتا ہوں کہ میرا قتل رائے گاں نہ جائے، آپ کو پتہ چل جائے، تو اس لیے میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. یہ 3 انہوں نے جو بڑے قتل گنوائے ان میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کا قتل جو ہے وہ نہیں گنوایا. کیوں نہیں گنوایا؟ کہ وہ تو الزام ہے پرویز مشرف صاحب کے اوپر اور الزام لگاتے ہیں طالبان کے اوپر. اب طالبان کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی محبت ہے اور جو ان کا ایک سافٹ ریلیشن ہے آپس میں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. عمران خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی کہ مطلب یہ غیروں کی جنگ تھی، ہم نے اپنے بندے مروا دیے، طالبان کو دفتر دینا چاہیے تھا، طالبان یہ طالبان وہ، طالبان کے ساتھ یہ کریں وہ کریں. جو شہداء کی یادگار تھی جب یہ وزیر اعظم بنے تھے عمران خان صاحب، تو ان شہداء کی یادگار کے اوپر ایک رسم ہے کہ وزیر اعظم جاتا ہے، وہ پھولوں کی چادر چڑھاتا ہے، گلدستہ رکھتا ہے آرمی چیف کے ساتھ. GHQ میں وہ یادگار بنی ہوئی ہے. اس یادگار کے اوپر کھڑے ہو کے اس وقت کے وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو ہم نے کسی اور کی جنگ لڑی ہے، امریکہ کی جنگ لڑی ہے. تو ہم نے اچھا امریکہ کی جنگ لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ طالبان ہمارے دشمن نہیں ہیں، سادہ سا مطلب ہے. تو طالبان کے ساتھ جو محبت ہے وہ عمران خان صاحب کی یک طرفہ نہیں ہے. اور پھر طالبان کیا کہتے تھے کہ ANP کو، پیپلز پارٹی کو، بلا بلا، ان کو 2013 کے انتخابات میں، 2008 کے انتخابات میں ان کو الیکشن کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے، 2013 میں خصوصاً. تو عمران خان صاحب کر سکتے ہیں، کھلی چھوٹ تھی. اور عمران خان صاحب نے ڈرون حملوں کے خلاف بھی جو ہے وہ مارچ نکالنے کی کوشش کی. اب ان کے محمود خان صاحب
جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم افغانستان جو ہے وہ ہجرت کر جائیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور پھر افغان طالبان اور باقی ان کے جو بھی ہیں، یعنی کہ میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ افغان طالبان، ہمارا وزیر اعظم اس وقت کا وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان صاحب، ان کے لیے دنیا میں کمپین کرتے پھر رہے ہیں، ان کے لیے چندے اکٹھے کرتے پھر رہے ہیں، اور ان کے لیے جناب وہ امریکہ کے ساتھ پھڈا لینے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہ ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف جو متحرب ہے، جو پاکستان پر حملے کر رہی ہے، وہ اس کو پناہ دی انہوں نے. تو یہ کیا ہے؟ اور پھر میں ایک بڑی خوفناک آپ کو بات بتانے لگا ہوں. یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے، میری یہ میں ہاتھ جوڑ کے یہ بات کروں، یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اس کو اگر حسین اتفاق تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ 2022 میں کی جو پہلی سرمائی ہے، اس میں یعنی کہ مارچ تک پاکستان میں جو ہے وہ طالبان یعنی کہ ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان جو افغانستان میں مقیم ہے، پناہ گزین ہے، سرحد پار سے پاکستان کے اوپر ان کے حملے بڑھ گئے ہیں. اور میں آپ کو جو اپریل میں یہ جو پچھلا مہینہ گیا ہے، اس میں 34 حملے ہوئے، جس میں 55 شہید ہوئے. ان میں 34 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے، 13 سویلین تھے، 8 شدت پسند تھے. اسی طرح یہ تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے، ذرا آپ اس پر غور کیجیے گا. یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے بار بار کہ یہ کام بیسیکلی شروع ہوا ہے مارچ سے، یعنی مارچ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ فروری میں شدت آ گئی ان حملوں میں. وہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تو یعنی کہ فروری 6 فروری وہ تاریخ تھی جب آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری ماڈل ٹاؤن آئے تھے شہباز شریف صاحب سے ملنے اور مریم صاحبہ سے ملنے اور حمزہ شہباز سے ملنے، اور انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ اب ہم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے. جو عمران خان جو ہیں وہ پھنستے جا رہے ہیں، تو پاکستان کے اوپر جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی ان کا تعلق تھا جنرل فیض حمید صاحب کا، وہ بطور ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر تھا. اب وہ کلیم کرتے ہیں کہ صفائی دیتے ہیں کہ میں تو ان کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتا تھا، میں نے پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، میں نے کوئی پلانز نہیں تھے میں کوئی دراڑیں نہیں ڈالی میں نے پاکستان کی فوج کے اندر. میں تو جناب چاہ رہا تھا کہ جنرل فیض جو ہیں وہ صرف سردیاں ہمارے ساتھ گزار لیں. افغانستان میں اس طرح کے ایشو ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ معاملات ایک سائیڈ پہ. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ محب وطن ایک پاکستانی جرنیل ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہو کہ ان کو جا کے سمجھائیں، کیونکہ انہوں نے بطور ڈی جی آئی صحیح کام کیا ہے ان کے طالبان کے ساتھ جو ہے، اور بڑے لمبے عرصے تک انہوں نے بطور ڈی جی یعنی آئی ایس آئی میں ٹوٹل ان کے برحال 6 سال بنتے ہیں، آلموسٹ 6 سال. مطلب بطور ڈی جی تو ان کے 3 سال ہیں غالباً، اور باقی انہوں نے آئی ایس آئی میں سرو کیا ہے، مطلب وہ نواز شریف دور سے ڈی جی سی تھے وہ. تو ان کو مطلب وہ کہہ لیں کہ ان کے لیے یہ نیا کام نہیں ہے. وہ جانتے ہیں، ان کے لنکس ہیں، ان کے رابطے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کو وہ جانتے ہیں، اور پھر بڑے معاملات ہیں ان کے. تو وہ غالباً ان کو میں اب عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں، جو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جب نواز شریف ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ٹی ٹی پی کے متعلق اور افغان طالبان کے متعلق ان کے جو ایک سافٹ ریلیشن ہے، اور یک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے محبت جو ہے یہ والی، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جنرل فیض صاحب کو بھیجا ہے کہ جا کے ان کو سمجھاؤ کہ عمران خان کی محبت میں اتنا پرسنل نہ ہوں، ورنہ مطلب آپ کو پے کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں پاکستان نے ٹی ٹی پی کے جو سلیپر سیلز اور ان کے جو متحرب ٹھکانے تھے، ان کے جو مورچے تھے، وہاں پر پاکستان ایئر فورس نے پچھلے سال ان کو بمباری کی تھی. تو یہ ان کو سمجھانے گئے ہیں، اور حقانی نیٹ ورک کو بھی اور ان کو بھی، کہ انسان بنے، ورنہ آپ کو اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنی پڑ سکتی ہے. یہ پاکستان ہے، اس میں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. اگر آپ کو عمران خان صاحب سے اتنی محبت تنگ کر رہی ہے تو پھر آپ کا علاج کر دیتے ہیں، ورنہ چپ کر کے بیٹھیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بیسیکلی یہ
جو ہے نا جی جو جس کو ہم کہیں کہ باٹم لائن جو ہے، کسی بھی مذاکرات کی باٹم لائن یہی ہوتی ہے نا کہ یہ کام ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، اور وہ کس طرح اب نہیں کرنا، تو وہ پھر وہ موڈیلٹیز ہوتی ہیں، وہ بعد میں طے ہوتی رہتی ہیں یا ہو جاتی ہیں۔ تو بیسک جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بچے بنیں، اور مجھے لگتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی محبت میں اس وقت پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں۔ اگر میری بات کسی کو بری لگ رہی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ عمران خان صاحب نے ہی یہ فلاسفی سمجھائی ہے کہ پاکستان کے اندر کسی کو بچانے کے لیے پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا ہی یہ سکھایا ہوا جو سبق ہے وہی میں نے آپ کے حضور پیش کر دیا ہے۔ اب اس میں کتنا دم خم ہے، یہ کتنی سچی بات ہے، کتنی غلط بات ہے، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر یہ بات طالبان کی حد تک غلط ہے تو پھر مودی کے معاملے میں بھی غلط ہونی چاہیے، یا نواز شریف صاحب کے بھی معاملے میں غلط ہونی چاہیے، زرداری صاحب کے بھی معاملے میں غلط ہونی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب کی اور طالبان کی محبت جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ باقی رہے نام اللہ کا، فی الوقت اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔